की महंगाई, बद इंतज़ामी, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और कौमी इदारों की लूट सेल से अवाम की और मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए और जो पेट्रोलियम प्राइसेस जिस बेरहमी से बढ़ा रहे हैं और जिस तेज़ी से वो गिर रही हैं आलमी मार्केट में, उन्होंने गेट इमरान मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के 3 हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा ये है कि उनका ख्याल है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का स्पीकर भेजेगा रेफरेंस और उस रेफरेंस में कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस फैसले के ज़रिए से जहांगीर खान तरीन साहब और नवाज़ शरीफ गए थे, ये तय कर दिया है कि जब तक किसी को कोई अदालत प्लेनरी जुरिस्डिक्शन जहाँ पे शहादत लिखी जाएगी, जहाँ पे जरा होगी, वो फैसला नहीं करती कि कोई शख्स दयानतदार नहीं है या उसको कन्विक्शन नहीं हो बदयांती पे, जिस तरह से मरियम साहिबा को कन्विक्शन हुई है, उनके अब्बा को हुई है और लोगों को हुई है, उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है। इसलिए -1 कहने वालों को इमरान खान के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुंह की खानी पड़ेगी। दूसरा ये है कि उनका ख्याल ये था कि जो ममनुआ फंडिंग का केस है उसमें कोई ऐसी जजमेंट हम ला सकते हैं। लोग कहते हैं उसमें 2 फैसले थे, एक ये था जिसमें आखिरी लाइन नहीं थी और दूसरा वो है जिसमें आखिरी लाइन डाली गई। इसके बावजूद भी ममनुआ फंडिंग में जो कानून है उसके मुताबिक सिर्फ एक सज़ा है, कोई दूसरी सज़ा नहीं दी जा सकती। वो ये है कि ममनुआ फंडिंग की हद तक कन्फिस्केशन हो सकती है, ज़ब्ती हो सकती है बाकी सरकार। लेकिन जो तीसरा इन्होंने गेट इमरान का सिलसिला शुरू का, वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बेरहमाना और फाशिस्टों की तारीख़ का सबसे बड़ा बेरहमाना ऑनस्लॉट है, जिसके लिए उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया। डॉक्टर शहबाज गिल कौन है? वो टीचर हैं, वो पढ़े लिखे आदमी हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत को मैं आगाज़ में ही कहना चाहता हूँ कि तुम जिस तरह के पर्चे कर रहे हो वो पर्चे तब सस्टेन करेंगे जब सबसे पहले तुम जाओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में असगर खान के केस में रिव्यू दाखिल करो। जब तक वो जजमेंट मौजूद है लोग उसको पढ़ते रहेंगे। और क्या जजमेंट देने वाले साबिक चीफ जस्टिस से भी पर्चा होगा? दूसरी बात, पर्चा होना एक बात थी, पर्चे को डिफेंड करने के लिए शहबाज गिल के लिए पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है इमरान खान की एक क़यादत में और खड़ी है। मैं 2 इम्पॉर्टेंट इमरान खान साहब के तरफ से ऐलानात करना चाहता हूं, उन पे मैं बाद में जाना चाहूँगा। लेकिन किसी को ये खुशफहमी नहीं होनी चाहिए, ना इस प्रोपेगंडे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मुतासिर होंगे कि लोग साथ खड़े नहीं हैं। जिन दोस्तों ने इंडिविजुअल ओपिनियंस अगर कोई इजहार किए हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं है। हम समझते हैं कि शहबाज गिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असासा है। हम समझते हैं कि शहबाज गिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ऐसा आदमी है जिसने अपना सब कुछ कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। बाहर की नौकरी छोड़ के यहाँ एक दिन मुर्गी खाना बंद हुआ पंजाब वाला तो लोगों ने देखा कि अगले दिन कुकड़ी मुल्क से बाहर चली गई। लेकिन शहबाज गिल बाहर से ग्रीन कार्ड होल्डर होने के बावजूद और वहाँ फैमिली सेटल, खुद सेटल, वो छोड़ के वो पाकिस्तान में आया है ताकि इमरान खान के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। उसके हवाले से मैं 2 नई बातें कौम के सामने रखना चाहता हूँ। ये जो कहा हामिद मीर साहब ने, ये जो कहा रऊफ क्लासा साहब के शो में, ये जो कहा काशिफ अब्बासी साहब ने, ये जो कहा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने, ये जो कहा
اور یا مقبول جان نے یہ جو کہا ہارون الرشید صاحب نے، اگر اس وقت جو تازہ معلومات ملی ہیں ہمیں، تازہ ثبوت جو ہمیں ملے ہیں، تازہ واقعات جو ہمارے علم میں آئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے علم میں آئے ہیں، اگر قومی آداب بولنے کے درمیان حائل نہ ہوتے میرے، اور شرعی اخلاقیات آڑے نہ آ رہی ہوتی، راستہ نہ روک رہی ہوتی، تو وہ میں جو جرم اس کے خلاف کیا گیا ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاتا۔ جنگوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا، جنیوا کنونشن منع کرتا ہے اس سلوک سے۔ کسٹوڈیل ٹارچر کی اتنی بری، اتنی گھناؤنی، اتنی ناقابل بیان واردات اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی، کسٹوڈیل ٹارچر کی۔ لیکن ہمیں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ کچھ عالمی تنظیمیں جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کے پاس تفصیلات ہیں، اور رپٹیئرز جو ہیں مختلف جگہ پہ بین الاقوامی تنظیموں کے، ان کے پاس بھی وہ تفصیلات جو میں قومی آداب اور اسلامی اخلاقیات کی وجہ سے بیان نہیں کر پا رہا، نہ تحریک انصاف اس کو کھول رہی ہے، لیکن آج عدالت میں نے یہ بات کہی کہ کسی مرد کے لیے اس سے بڑا اور کیا نفسیاتی حربہ اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے کہ اسے برا نہ کر دیا جائے۔ میں یہاں رک جاتا ہوں۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج اسلام آباد پولیس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ کے ذریعے سے، اور کل ایک اشتہار دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پولیس کے جرائم جو پولیس اسٹیشن کی لاک اپ میں ہوئے ان کے مطابق، پولیس کے جرائم کے بارے میں گواہی دینے کے لیے آپ پولیس کے پاس، پولیس اسٹیشن میں آئیں۔ اس سے بڑا مذاق کوئی ہو سکتا ہے؟ قانون یہ ہے، بین الاقوامی انٹرنیشنل لا یہ ہے، جس کا میں انگریزی میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اردو میں بھی، کہ nobody can sit as judge of his own cause۔ اپنے مقدمے میں کوئی فریق جج نہیں بن سکتا۔ پولیس کہ وہ لوگ جنہوں نے تشدد کیا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے، پورے پاکستان کی قوم کے، ہمارے اجتماعی اخلاقیات کے، ہماری جو شرعی حدود ہیں ان کے، وہ صحیح معنوں میں ملزم ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی کی بجائے وہ لوگوں کو کہیں کہ کون کون اور بولنا چاہتا ہے جن کے خلاف ہم کارروائی کر سکیں۔ اس لیے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس طرح کا جہاں تشدد ہوا اس ادارے کے سربراہ کی کسی تحقیقات کو ہم نہیں مانیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو اس تشدد کے حوالے سے ایک بورڈ بنا تھا، اس بورڈ نے ایک رپورٹ جاری کی، آپ اپنے ذرائع سے پتہ کر لیں۔ اس رپورٹ کو راتوں رات بدلنے کے لیے راتوں رات پمز کا میڈیکل بورڈ تبدیل کیا گیا، اور وہ رپورٹ بھی بدل دی گئی، اور نئی رپورٹ وہ بنائی گئی جو ان جرائم کو چھپانے میں مددگار ثابت ہو۔ آج اسی حوالے سے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب کا ریٹ پٹیشن لگی ہوئی تھی، ایک مقدمہ لگا ہوا تھا، جس میں نے جا کے دلائل دیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک فاضل عدالت میں۔ دو باتیں امپورٹنٹ اور ہیں۔ پہلی بات، عمران خان انہوں نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کسٹوڈیل
ٹارچر ہوا، اس کا مقصد عمران خان کے خلاف شہباز گل کو مجبور کرنا تھا، توڑنا تھا، اور اس کے لیے سارے اخلاقی حدوں کو پار کرنے والے، قانونی حدوں کو پار کرنے والے، آئینی حدوں کو پار کرنے والے، ضابطوں کو پارا پارا کرنے والے حربے استعمال کیے گئے، لیکن وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ عمران خان شہباز گل کو ملنے کے لیے اور ان کی اجازت کے لیے خود اسپتال جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ وہ ہمارا اثاثہ ہے، ہم یہاں نہیں رکیں گے۔ کل عمران خان شہباز گل کی رہائی کے لیے ایک ریلی کی خود قیادت کریں گے۔ کسی کو غلط فہمی میں نہ رہنے دیں گے ہم کہ ہم 25 مئی کے ملزموں کو بھول جائیں گے۔ شہباز گل کے ٹارچر کے جو پولیس کسٹڈی میں ہوا، اس پہ کوئی آئیں بائیں شائیں کوئی کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اور جو ہم سارے استعمال کریں گے۔ میں صرف ایک بات اور آپ سامنے رکھتا ہوں، دنیا میں صرف ایک ملک ہے سرزمین یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں جمہوریت ہے، اس جمہوری نازیزم کو کہتے ہیں جمہوریت ہے، جہاں منی ہٹلر آیا ہوا ہے، ہاؤس میں بیٹھتا ہے۔ اس کے زمانے میں یہ جو ظلم ہوا اس کو تاریخ بھی کبھی معاف نہیں کرے گی، پاکستان کی قوم بھی معاف نہیں کرے گی، اور پاکستان تحریک انصاف ظالموں کو کٹہرے میں لائے گی۔ آج اس کا ایک تازہ مظاہرہ ہوا، آپ نے دیکھا اس طریقے سے کبھی پاکستان کے اندر غداری کے مقدمے بھی درج ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر اخلاقی مقدمے بھی درج ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر منشیات کی برآمدگی کے بھی بڑے بڑے مقدمے درج ہوئے ہیں۔ ملزموں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا، اور ٹھیک کیا گیا، اس لیے کہ آئین کا آرٹیکل 14(2) کہتا ہے اور ایک کہتا ہے کہ کسی کو حراست کے دوران کسی کے خلاف بیان دینے کی گواہی تیار کرنے کے لیے ٹارچر نہیں کیا جا سکتا، آئین منع کرتا ہے۔ اور اصل میں جو سرزمین بے آئین ہے وہاں ایسا جرم نہیں ہو سکتا جس طرح سے پاکستان کو سرزمین باوجود یہاں بھی ہوا ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آئینی پارلیمانی، اس لیے کہ اپوزیشن لیڈر میرے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بھی آپ بات کریں گے، ڈاکٹر شہزاد وسیم، ساورن ہے پاکستان میں، جس کے قدموں سے عوام ہم ساری جگہ پہ انشاءاللہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر وان صاحب نے تفصیل سے بات کر دی، میں صرف ایک دو نقطے پر بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئین پاکستان سب سے مقدم دستاویز ہے۔ آئین پاکستان بنیادی انسانی حقوق کو گارنٹی کرتا ہے، اور فیئر ٹرائل اور کسی قسم کے ٹارچر یا تشدد کا اس کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ نہ صرف یہ، اس کے ساتھ پاکستان نے انٹرنیشنل کئی ٹریٹیز بھی سائن کی ہوئی ہیں، جس میں ٹارچر کے حوالے سے، جس میں یہ بات کا اعادہ کیا ہوا ہے کہ نہیں ہوگا۔ اب ان پر ایک الزام لگتا ہے، کسی شخص پہ بھی کوئی الزام لگ سکتا ہے، مگر ان کا تو الزام وہ لگا جو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی جو سب کے
پھکڑی ہیں اور آڈیبل ویز ہے، یعنی کہ ان کی جو سانس لینے کی جو تکلیف ہے اس کی وجہ سے جو آوازیں آتی ہیں وہ بھی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں کلیئرلی یہ لکھا گیا، جسم کے مختلف حصوں کا ذکر ہے کہ ان میں ٹینڈرنیس ہے، یعنی کہ جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ تشدد کی علامت ہے۔ اور نمبر 3، اس میں جو آخری لائن ہے وہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، اس میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے ریسپیریٹری الکولوسس کا، ڈیو ٹو ہائپر وینٹیلیشن، یعنی جب آپ سانس کی تکلیف میں ہوتے ہیں، صحیح طرح سانس نہیں لے سکتے ہیں، جو بلڈ گیسز ہیں ان میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ رپورٹ جب آئی تو میڈیا پر بھی آئی، تو دنیا میں بھی جو کنسرن لوگ ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، جو کہ انٹینسو کیئر کے اسپیشلسٹ ہیں، ان لوگوں نے بھی رابطہ کیا اور اس پر اپنی انہوں نے رائے زنی کی، اور جو اس میں سے ایک رائے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اس میں جو نیکسٹ سٹیپ ہے، جب آپ کو ریسپیریٹری الکولوسس ہوتا ہے تو آپ کو سیرم پوٹاشیم، یعنی پوٹاشیم کو ضرور معیار کرنا چاہیے، جس کا ذکر اس رپورٹ میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں پوٹاشیم کم ہونے کا چانس بہت بڑھتا ہے، جس کا مطلب سیدھا سیدھا ہارٹ اٹیک یا کارڈیک اریسٹ ہے۔ تو اس سے اس سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے جو کہ ان کی میڈیکل کے حوالے سے تھی۔ صبح رپورٹ یہ آتی ہے سیاہ، رات کو پتہ چلتا ہے کہ وہ رپورٹ سفید ہو گئی ہے، اور صبح جس حالت میں انہیں جس ڈسٹریسفل کنڈیشن میں آپ نے دیکھا امیجز، اٹھا کر پولیس کے ڈالے میں ڈالا جاتا ہے، کچہری پہنچ کر ان کا ماسک چھینا جاتا ہے، اور سب نے، آپ لوگوں نے وہ امیجز دکھائے کہ وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ مجھے صرف ایک ڈیمانڈ تھی کہ مجھے سانس نہیں آ رہا، مجھے آکسیجن دے۔ اچھا، یہ ماسک کوئی کووڈ والا نہیں تھا، یہ آکسیجن سانس ماسک کی بات لینے والا آکسیجن ماسک ان تھا۔ کی آکسیجن اتاری گئی اور وہ ڈسٹریس میں تھے۔ اسی حالت میں ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا، اور کورٹ کو یہ حکم دینا پڑا کہ ان کا آکسیجن ان کو دوبارہ لگائی جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ اگر کورٹ کا آج آرڈر اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بھی کورٹ نے بڑا واضح طریقے سے یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص کو آپ آکسیجن کے ساتھ ایمبولینس میں کورٹ میں پیش کرتے ہیں، مجسٹریٹ نے آپ پیش کرتے ہیں اور آپ اس کا ریمانڈ مانگ رہے ہیں، اور ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ فیصلہ آئے تو ابھی کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، ابھی تک ہماری یہ اطلاع نہیں ہے کہ کیا وہ واپس ہاسپٹل سیٹنگ میں پہنچے ہیں یا نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک طرف فیئر ٹرائل ان کا رائٹ ہے، اور دوسری طرف یہ انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزی ہے، جس پر ساری قوم کو، انسانی حقوق کی تنظیموں کو، ایون تمام جماعتوں کے سیاسی کارکنوں کو یکجان اور زک زبان ہونا چاہیے۔ اچھا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ ہم نے اسی وجہ سے رپورٹ مسترد کی ہے، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ 4 صوبوں کے انڈیپینڈنٹ کریڈیبل ڈاکٹرز، 4 صوبوں سے انڈیپینڈنٹ کریڈیبل ڈاکٹرز، جو امپورٹڈ رجیم، جو ملزم رجیم، جو مجرم رجیم، جو مفرور رجیم ہے، منی لانڈرر رجیم ہے، اس رجیم کے ملازم ہمیں نہیں چاہیے، ان کا کوئی فیصلہ ہم نہیں مانیں گے، اور جو انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز کے جو بورڈ ہوگا اس پہ جو اخراجات ہوں گے وہ ہم ادا کریں گے۔ جی، میں نے کہا وہ جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ آج جانا ہے ڈاکٹر صاحب یا کہ کل جا سکتے ہیں؟ 2 ڈاکٹر یا اسی ہفتے میں کب ہے؟ اور ریلی کہاں ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ وہ جائیں گے، ریلی پنڈی اسلام آباد دونوں شہروں کے اندر ریلی ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جی، آج ڈارشین اقبال نے عمران خان صاحب کے ایک انٹرویو لگایا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ سلمان رشدی پر جو حملہ ہوا ہے اس کو عمران خان صاحب نے افسوسناک اور بلا جواب قرار دیا۔ آپ کیونکہ لیگل میٹر بھی دیکھتے ہیں، اگر یہ خبر غلط ہے تو کیا آپ ان کو سو کرنے جا رہے ہیں، اور اگر یہ خبر صحیح ہے جو انٹرویو کی شکل میں ہے تو اس پہ آپ کیا بتاتے ہیں؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں دیکھ کے تو پھر کوئی کامنٹ کر سکتا ہوں، ضرور کروں گا، کیوں نہیں کروں گا۔ کنفیشن
کنفیشن چاہتی ہے. آپ وقت پوچھ رہے ہیں نا, سوال تو اب آیا. وہ کنفیشن مانگتے ہیں. میں نے کہا ہے کہ کنفیشن کیا, اقبال جرم کرو کہ میں نے فلاں 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 جرائم کیے ہیں, اور وہ کیے کس کے کہنے پہ ہیں؟ عمران خان کے. ان کو ایک نیا مسعود محمود چاہیے جو ان کو نہیں ملے گا انشاءاللہ. اینی تھنگ ایلس؟